बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून शीर साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस वक्त मुल्क की सियासत के जिस मरकज़ की हम बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान के अंदर मीनार पाकिस्तान, जहाँ पर कल यानी कि बरोज़ इतवार PDM के प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ा पावर शो करने का दावा किया जा रहा है। कुर्सियाँ भी लग गई हैं, लाइटें भी लग गई हैं, कंटेनर्स पहुँच चुके हैं। इसके अलावा थ्रेट अलर्ट्स भी हैं, कोरोना भी अपना उरूज के ऊपर है और मौसम भी काफ़ी सर्द है, मगर जलसा तो फिर भी होगा। इस जलसे का फायदा किसको होगा, इसके ऊपर हारून साहब की राय लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो मुल्क की सियासत के बाद कुछ आलमी मंजरनामे के ऊपर नजर डालेंगे, जिसमें पहला मामला तो चाइना से मुताल्लिक है। चाइना अगले 5 सालों में जिन मंसूबों को तकमील तक पहुंचाएगा उसमें एक सुपर डैम का भी मामला है और सुपर डैम को लेकर भारत के अंदर शदीद हमें खौफ नजर आ रहा है। इस खौफ की वजह क्या है? क्या सरहदों के बाद झड़पें जो हुई उनके बाद अब पानी के ऊपर कोई जंग होगी? अगर पानी के ऊपर टकराव दोनों मुमालिक का हुआ तो इसका नतीजा किसको होगा, क्या होगा? और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब इसी मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे तो मशरिक़ वस्ता की बात करेंगे, जिसकी सियासत में नई सफबंदी का आगाज हो गया है। सवाल सिर्फ एक है जिसका जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे कि क्या ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है वो पूरा होगा या फिर नहीं। इसके ऊपर हारून साहब की राय लेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो मुल्क की सियासत की मैं बात करूंगी। सिक्योरिटी खदशात भी हैं। कल का जो जलसा करने जा रही है अपोजिशन, क्या वो पुरअमन होगा या फिर इंतशार फैलेगा, शर फैलेगा, और इसका फायदा किसको होगा? देखिए, ये तो कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कि मुकम्मल पेश गोई तो मुमकिन इस तरह की चीज़ों में नहीं होती, लेकिन ये कुछ लोगों की ख्वाहिश ज़रूर होगी कि इंतशार फैले। वो लोग कौन है ये पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम गैर मुल्की एजेंसियाँ तो हो ही सकती हैं जी। जिस मुल्क में ये होता हो कि कई साल के बाद ये पता चले कि एबटाबाद का जो ऑपरेशन था उसमें मुसाइद की सपोर्ट भी शामिल थी, यानी सीए का सरबराह कहे अगर हम कहें तो उसमें तो अंदेशा भी हो सकता है, गुमान भी हो सकता है। सीए का सरबराह कहता है मुसाइद इतनी एक्टिव है। जिस मुल्क में PTM जैसी जमातें हों, यानी वो जो टोपी पहने वो अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट के लोग भी पहन लें और वो ये कहें हमारा कोई अफसर जो है वो वहाँ कत्ल हो जाए अफ़गानिस्तान में, और वो कहे कि हम इसकी लाश PTM को देंगे, और जहाँ 66 कैंप हों राक है टेररिज्म के लिए, यानी फॉरेन एजेंसीज़ हैं। अपोजिशन को सिर्फ ये जलसे, देखो जलसे तो उनका हक है और इमरान खान पे तनकीद करना भी उनका हक है, अगर शाइस्ता तनकीद की जाए उसका नतीजा अच्छा होता है। आज इमरान खान साहब का भी क्लिप चल रहे हैं ना, जो कुछ शेख रशीद के बारे में वो कहते रहे हैं, बिल्कुल, तो उससे उनका इमेज बेहतर तो नहीं हो रहा। आप देखिए, कहते हैं ऑल इज वेल इफ द एंड इज वेल। देखना ये होता है कि आखिरी अंजाम क्या होता है किसी चीज़ का। नवाबजादा नसरुल्लाह खान को वो ऑफर की गई, ये खुद उन्होंने मुझे बताया मरहूम ने, कि पीपल्स पार्टी के 2 लीडर उनके पास गए 93 में और उन्होंने कहा कि कोई फिक्र ना करें, आपके बैलेट बॉक्स में 25,000 वोट डाल देंगे 93 के जो इलेक्शन है। मुझे नहीं पता उसमें धांधली हुई नहीं हुई, क्या हुआ। 96 के यस 93 के जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी। तो वो लीडरों में से एक जिंदा सलामत है, एक अल्लाह के पास चले गए, मैं नाम नहीं लेता। ये नवाबजादा साहब बिल्कुल झूठ बोलने वाले आदमी नहीं, कतन किस्सा नहीं तराश सकते थे वो, उनका मिजाज ही नहीं था। मुझे मेरी पूरी साफ़ती ज़िंदगी जब तक वो जिंदा रहे मैं उनसे मिलता रहा। उन्होंने कहा 25,000 वोट आपके बॉक्सेस में डाल देंगे। तो नवाब साहब ने उनसे कहा कि बुजुर्ग ये कहा करते थे कि अल्लाह अंजाम बखैर करे, मेरा अंजाम ख़राब न करे। अब वो इलेक्शन जीते, इसके बावजूद जीते, ठीक है ना, मगर ये है कि वो ये समझते थे कि इन चीज़ों का अंजाम क्या होता है। उनकी औलाद नहीं समझती इतना, इन चीज़ों की अहमियत को नहीं समझती। तो जो कुछ अपोजिशन इमरान खान साहब ने जो बोया था वो कुछ काट रहे हैं, कुछ काटेंगे। अपोजिशन जो कुछ बो रही है उसमें से कुछ काट रही है। शहबाज शरीफ जेल में, उनके बेटे जेल में, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, उनके बेटे मुल्क से बाहर हैं, और कुछ काटेंगे। मगर इक़्तिदार में तो अभी भी रहना चाहते हैं, तो बड़ा हो जाएगा जो है इक़्तिदार में रहना चाहते हैं ना। इक़्तिदार कोई आखिरी चीज़ नहीं है। इक़्तिदार देखिए, जो इंसान जो कुछ दुनिया में चाहता है वो इत्मीनान क़ल्ब है। अगर बहुत गाड़ियाँ हों और बहुत इख्तियार हो और बहुत बड़े बड़े महल्लात हों और ज़हनी सुकून हासिल ना हो
تو کیا حاصل ہے؟ وہ ظہیر الدین بابر کی قبر پہ جو کتبہ لگا ہوا ہے وہ دریافت کر لیا گیا ہے، اور اس زمانے کی رودات بھی چھپ گئی ہے۔ وہاں ایک ان کے ہم وطن نے تحقیق کی ہے، اصل میں تو وہ ازبکوں کا علاقہ تھا جہاں وہ گئے تھے شکست کھا کر، باشی خان سے کیا نام تھا اس کا، تو وہ اس زمانے میں کہا کرتے تھے کہ بادشاہوں سے زیادہ بہتر زندگی شاعروں اور درویشوں کی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے ساتھیوں نے انہیں کہاں چھوڑا، اقتدار کی جب علت جو ہے ایک دفعہ غالب آ جائے تو ماد اقتدار کوئی چیز نہیں ہے، ذہنی اطمینان ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے وہ یہ دیوانگی تو ایک طرح کی تاریخ کر دیتی ہے، اب اپوزیشن کا جلسہ کرنے کا حق تو ہے، مگر کیا انہیں کرونا پھیلانے کا حق بھی ہے؟ آج زرداری صاحب کی ہمشیرہ نے عذرا، جن کا نام ہے اور نام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پروناؤنس کرنا مشکل ہوتی ہے تو میں نہیں چاہتا وہ کہتی ہیں کہ کرونا پھیل رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلے گا لاہور میں، یہ بالکل واضح ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اپوزیشن کر رہی ہے ہم اس کے خلاف ہے، ہم تو عمران خان صاحب کے بھی ہر غلط جو وہ کام وہ کرتے ہیں ہمارے خیال میں تو اس پہ تنقید کرتے ہیں، اس لیے کہ جلسے ہوئے، پشاور میں بھی ہوا، ملتان میں بھی ہوا، کوئٹہ میں، کراچی میں، اس طرح نہیں ہوئے، وہاں بھی پھیلا۔ آپ دیکھ لیں کہ وہاں 3 شہروں میں خاص طور پہ کراچی، پشاور اور ملتان میں پھیلا زیادہ ہوا ہے، لیکن یہ اور طرح سے جلسہ ہو رہا ہے۔ یہ جلسہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ گھر گھر جا رہے ہیں لوگ جی، اور ان معاملات میں سب سے زیادہ غیر محتاط تو لوگ لاہور کے ہیں، اور جلسہ ہوگا، بڑا جلسہ ہوگا، اور چونکہ میڈیا کو تو ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے دکھانے کے لیے، اور میڈیا کے ساتھ ایک اندر مخاصمت بھی ہے عمران خان صاحب کی، پی ٹی آئی کی نہیں، پی ٹی آئی کی بھی اب بن گئی ہے وہ، یہ میڈیا کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی وہ ناپسندیدگی ان کی ظاہر ہے ہر چیز سے، کہ وہ ہر ایک کو جو ذرا سا بھی اختلاف کرے اسے کہتے ہیں یہ لفافہ ہے، وہ بھی کرتے ہیں، نون لیگ والے بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، مگر ان کے اندر ایک نفرت پائی جاتی ہے۔ آتے انہوں نے اشتہار جو ہے وہ برائے نام کر دیا، حالانکہ وہ گریجولی کم کیے جا سکتے تھے، کم تو کرنے چاہیے تھے، مگر اپوزیشن جو کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے، اور اصل میں نون لیگ ہی کر رہی ہے، مولانا کے تو لوگ برائے نام ہیں۔ دوسرا اس کا پہلو، یہ کرونا بہت پھیلے گا لاہور میں، یہ آپ لکھ رکھیں، میں نے بہت غور کیا ہے، بے تاشا پھیلے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس شہر کو، یہ جناب علی بن عثمان حجویری کا شہر ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے، خدا کرے کہ ہماری پیشین کوئی غلط ہو جائے، مگر یہ پھیلے گا۔ دوسری بات یہ ہے، اس جلسے کی ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ تو ختم ہو گئی، آنے والے برسوں کے لیے مدتوں تک، اور کوئی عمر خضر تو انہیں عطا نہیں ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، مگر یہ کب تک وہ جئیں گے؟ اور حمزہ کی بھی لیڈرشپ ختم ہوئی، کیونکہ بھائی جو ہے وہ اس میں بڑی ٹالرنس تھی اپنے بھائی کے لیے، بھائیوں میں ہوتی ہے بھائیوں کے لیے، لیکن کزنز میں بعض اوقات نہیں ہوتی، اور مریم میں ٹالرنس بالکل نہیں ہے، اور شروع سے یہی ان کا مزاج ہے، اپنی منمانی کرنے کا، اور اس میں انہیں سپورٹ بھی خاندان میں حاصل رہی۔ اب جن لوگوں کی حاصل رہی وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے، مریم کی لیڈرشپ اسٹیبلش ہو گئی، دوسرا نتیجہ یہ نکلا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس کا آخری انجام کیا؟ جی بالکل، ہارون صاحب جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، پہلا پوائنٹ جو شہباز شریف صاحب سے متعلق ہے، ایک تو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس استعفوں کے انبار لگ رہے ہیں، مگر نہ شہباز شریف صاحب نے تحریری طور پہ اپنا استعفیٰ دیا، نہ بلاول نے دیا، اور دونوں جماعتیں، یہ دونوں اطراف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم نمائندے ان کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ حکومت بات چیت کے لیے راضی ہے تو اپوزیشن کا خیال ہے عمران خان صاحب قابل اعتبار نہیں ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے، اس لیے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے اس کے تو بہت سارے پہلو ہیں نا، استعفے تو دیکھیے ابھی پیپلز پارٹی یکسو نہیں ہے، ان کی گرپ زیادہ ہے پارٹی پہ زرداری صاحب کی، کیونکہ وہ ایک صوبے میں ہے، ایک لسانی گروپ ہے، بنیادی طور پر سندھی ووٹر ہے نا، اردو بولنے والا ووٹر تو، یا جو پنجابی یا بلوچ جو رہتے ہیں، یا ہزارہ کے جو لوگ رہتے ہیں، یہ پشتون جو رہتے ہیں، وہ تو ان کے ووٹر نہیں ہیں نا، پیپلز پارٹی کے تو سندھی ووٹر ہیں، انہوں نے خود ہی محدود کر لیا، جیسے نون لیگ تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو سینٹرل پنجاب تک محدود کر رہی ہے۔ یہ پنجاب کی پارٹی تھی بیسیکلی، جب یہاں اس کی اکثریت بہت زیادہ ہو جاتی تھی تو سندھ اور بلوچستان اور پختونخوا پہ اس کا اثر پڑتا تھا،
اور لیکن یہ رفتہ رفتہ تینوں صوبوں میں تحلیل ہو گئی. پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا. دیکھیں ہم استعفوں کے معاملے میں زرداری صاحب یکسو نہیں ہیں, بالکل واضح اطلاعات ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کو میسیج دے رہے ہیں کہ اگر بلاول کو سیاست کرنے کی پوری آزادی ہو, وہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ اگر سرائکی بیلٹ میں جیت سکیں یا کسی وقت اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت ہو سکے, اس آپشن کو وہ ختم نہیں کرنا چاہتے, تو بلاول وزیر اعظم بن سکتا ہے, جو کہ نہیں بن سکتا. اس کی شخصیت میں وہ انگریڈینٹس نہیں ہیں جو پاپولیرٹی کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے اس کا اردو بولنے نہ بولنے کا مسئلہ نہیں ہے. قائد اعظم کو بھی اردو نہیں آتی تھی. اس کی شخصیت کا تاثر ایسا نہیں ہے کہ جو ایک بہادر باوقار لیڈر کا تاثر ہو. یہی بات ہم آزاد کشمیر میں سردار عتیق صاحب سے گزارش کرتے تھے, ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ والد صاحب کی جگہ نہیں لے سکتے. ان کے والد صاحب سردار عبدالقیوم قیوم خان کی شخصیت میں مقبولیت کے بہت عوامل پائے جاتے تھے. سوال یہ نہیں ہے جینون کوئی کتنا ہے اور نہیں ہے, یہ تو ایک الگ بحث ہے نا. بالکل ہی ٹھیک ٹھیک. اچھا, پھر یہ ہے کہ اس کا انجام کیا, یہ جائے گی کس طرف, ہم اپنا محتاط اندازہ بتا سکتے ہیں. لانگ مارچ بہت مشکل ہے, بہت. دیکھ, جلسہ کرنا آسان ہے, آپ نے شہر میں موبلائزیشن کر لی, لوگوں کو فطری طور پر شہزادے شہزادیوں سے دلچسپی ہوتی ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. مریم کی شخصیت میں ایک کشش بھی ہے. ٹھیک, اور لیکن جلسہ آپ نے کر لیا, اس کے بعد ہوگا کیا, اس کے بعد کیا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ آپ کا بالکل درست سوال ہے. کیا کوئی بڑا لانگ مارچ کر سکتے ہیں؟ میں اسی سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں ہارون صاحب. جو ہدایت نامہ اس وقت اپوزیشن نے کل کے جلسے کے حوالے سے جاری کیا, یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا, کمبل, اپنے مفلر لے آئیں, رومال لے آئیں, بیٹریز لے آئیں, ایکسٹرا چارجر لے آئیں, اپنا سامان ساتھ لے کے آئیں. یہ کل جلسہ ہی ہوگا نا, ورنہ اس کا مقصد کیا ہے ہارون صاحب؟ یہ اتنا سامان لانے کا لوگوں کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ پانی لے کے آئیں. نہیں, وہ جلسے کل دیکھیے, نہیں وہیں سے لانگ مارچ نہیں کر سکتے. وہ دیکھیں نا, انتظام تو حمزہ کیا کرتا تھا, شہباز شریف کیا کرتے تھے, ان کے لیے تو پہلا موقع ہے نا, تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں, بہت بے پناہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. کھلاڑی پرانے ان کے ساتھ, پہلے ہمارا خیال تھا سینٹرل پنجاب سے لوگ آئیں گے. پرانے کھلاڑی ہیں, مینجمنٹ کا ہر ایک کا تجربہ نہیں ہوتا, مینجمنٹ ایک الگ چیز ہے. پہلے ہمارا خیال تھا سینٹرل پنجاب سے لوگ آئیں گے, پھر پتہ چلا پورے پنجاب سے آئیں گے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ ایون بلوچستان سے کچھ لوگ آئیں گے. کوئی رسک نہیں لینا چاہتے وہ مریم کی لیڈرشپ اسٹیبلش کرنے میں. سندھ سے لوگ آئیں گے, پختونخوا سے لوگ آئیں گے اور آپ دیکھ لیں گے. میں کوئی سنی سنائی تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں نے اس پہ یعنی ذمہ دار لوگوں سے پوچھا. اچھا ٹھیک ہے, اب لانگ مارچ نہیں ہو سکتا, کوئی ایسا لانگ مارچ جس سے کوئی بڑی تبدیلی آ جائے, بہت دھماکہ ہو, کوئی بڑا سیلاب آ جائے, جیسے لاہور بھٹو پہ کبھی نچھاور ہو گیا تھا 6 ستمبر کے بعد. بھٹو کا جو امیج بنا تھا اقوام متحدہ میں, جو ایک نیشنلسٹ بن کے وہ ابھرے تھے اور غریبوں کے نمائندے بن کے ابھرے تھے, کیا تو بعد میں انہوں نے غریبوں کے لیے کچھ نہیں, لیکن اس وقت ان پہ لوگ فدا تھے, کرزمیٹک آدمی تھے. جیسے عمران خان کرزمیٹک ہے, اور فائنلی عمران خان بھی کچھ کر نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب, ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم ایک چھوٹی سے بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے. پرابلم تو ڈسکس کریں گے, مگر جس طرح سے ہارون صاحب آپ نے فرمایا, لانگ مارچ تو ابھی ان کا کوئی پلان نہیں ہے. اپوزیشن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, حکومت آگے بڑھنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے. اب اس اتحاد کا مستقبل کیا ہوگا, اس تحریک کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے میں اس پہ بات کروں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اپوزیشن کل جو جلسہ کرنے جا رہی ہے بروز اتوار کو مینار پاکستان لاہور پہ, اس سے متعلق بات چل رہی ہے. ہارون صاحب, جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ لانگ مارچ کے اوپر نہیں ہے, اپوزیشن پہلے یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ جنوری کا دوسرا ہفتہ ہوگا جب لانگ مارچ کا فیصلہ ہوگا. 31 دسمبر تک تمام استعفے ہمارے پاس جمع ہو جائیں گے. اب سوال یہ کہ ہارون صاحب مومنٹم کیسے برقرار رہے گا؟ شٹر ڈاؤن کریں گے, پہیا جام کریں گے, کیا کریں گے؟ کیا یہ اب اتنے دن کیا کریں گے یہ؟ میں عرض کرتا ہوں. گزارش یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موسم میں لانگ مارچ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, یہی بات عمران خان صاحب کو سمجھائی گئی تھی, ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی. اس وقت برسات کا موسم تھا, اس میں حبس ہوتا ہے, یہ زیادہ مشکل ہے اس کے مقابلے میں موسم. اس وقت اسلام آباد کی راتیں تو ٹھیک ہوتی تھیں, خوشگوار ہوتی ہیں اگست میں, کبھی کبھار بارش ہی ہوتی ہے یہ, اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا.
یہ بہت پاکستان کی تاریخ کی سب سے سخت سردی آنے والی ہے، اور لوگ اپنا سامان، کتنے لوگ ہیں مدرسوں کے لڑکے لے آئیں گے، اور وہ لڑکوں کو دلچسپی نہیں ہوتی چونکہ سیاست سے وہ گھومنے پھرنے نکلیں گے، وہ زیادہ اس کی بہت کامیابی کا امکان بہت کم ہے۔ اچھا، پھر جو ایک تاریخی غلطی وہ کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف عمران خان کو ہدف نہیں کیا۔ ایک وقت میں ایک ہدف ہوتا ہے، پی ٹی آئی ہدف کی حکومت صرف ہدف نہیں ہے، عمران خان ہدف نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہدف ہے۔ اس کی شخصیتوں کا نام لے لے کر کہا کہ انہوں نے یہ کہا وہ کہا، فرض کیجئے ان کی باتیں درست بھی ہیں، تو وہ جب مذاکرات کس سے کریں گے؟ وہ کہتے ہیں عمران خان سے تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں ہم سے این آر او مانگ رہا ہے جو کہ وہ نہیں مانگ رہا، نہ انہیں وہ دے رہا ہے نہ وہ ان سے مانگ رہا ہے این آر او، ٹھیک ہے۔ اب وہ کس سے بات کریں گے؟ نواز شریف صاحب نے جو تاریخی غلطی کی ہے وہ یہ ہے، فرط جذبات میں کبھی مصالحت کرتے رہے، کبھی خاموش ہو جاتے رہے، کبھی بھائی کو آگے بڑھاتے رہے کہ کسی طرح کوئی بات بن جائے۔ بھائی ووٹ دیے نا انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے، ظاہر ہے تو اسی کے لیے ووٹ دیے، تو اسی لیے دیے تھے، اور بڑے یعنی قہرمانی کے ساتھ کہا کہ اس پہ کوئی سوال نہ کرے اور ووٹ دے، اور انہوں نے ووٹ دیے، ٹھیک، لیکن ووٹ دینا اور ہے، استعفے دینا اور ہے۔ اچھا، اب وہ استعفوں پہ بھی میں آتا ہوں، وہ اپنا مذاکرات کریں گے کس سے؟ یہ سوال ہے ہارون صاحب، یعنی کیا عمران خان بھی سرنڈر کر دے گا، اسٹیبلشمنٹ بھی سرنڈر کر دے گی؟ نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیں، جب خلا پیدا ہوتا ہے تو اسے بڑی طاقت پر کرتی ہے، اور ایک نے میری عرض سنو نا، وہ آپ پاکستانی عوام کے مزاج کو ملحوظ رکھے، خاص طور پہ وہ کبھی فوج کے خلاف سفارہ نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کوئی سروے کرا لیں، کہیں کوئی پارٹی پاپولر ہے، کہیں کوئی پاپولر ہے، 3 پارٹیاں ہیں، کہیں کوئی مقبول ہے، کہیں کوئی مقبول ہے، بعض چھوٹی پارٹیاں، فوج ہر کہیں مقبول ہے۔ کوئی گوشہ ملک کا ایسا نہیں ہے جہاں فوج پاپولر نہ ہو، اس لیے کہ اس نے ڈیلیور کیا، انہوں نے جانے دیے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی، انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کی قیمت بھی وہ چکا رہے ہیں، لیکن آپ انہیں چیلنج کریں۔ پھر جب خلا پیدا ہوتا ہے تو اسے کون پر کرے گا؟ اسے ہمیشہ بڑی طاقت پر کرے گی۔ اگر آپ طاقت دکھا رہے ہیں تو بڑی طاقت غالب آئے گی نا، جو زیادہ پاپولر لوگ ہیں وہ غالب آئیں گے۔ اب یہ جو مصطفیٰ کھوکھر کا جو استعفیٰ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہوا کا رخ پہچانتے ہیں، انہوں نے سمجھ لیا۔ پھر یہ کہ اب تعداد تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بالکل کنفرم بات ہے کہ اپوزیشن کے کچھ ارکان اسمبلی، صوبائی اسمبلی بھی اور قومی اسمبلی بھی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ بات قابل فہم ہے۔ کچھ نے تو اعلان ہی کر دیا، کچھ تو اعلانیہ ملے، کچھ ان سے ملے تھے عمران خان صاحب سے، اس لیے کہ ترقیاتی فنڈ تو وہی دے سکتی ہے۔ اور پھر لوگ کیوں استعفیٰ دیں؟ دوبارہ الیکشن لڑنا سہل ہے، یہ وہ اشرافیہ ہے نا جو صدیوں سے حکمرانوں کا ساتھ دیتی ہے، جو یہ انگریزوں کے ساتھ بھی تھی، سکھوں کے ساتھ بھی تھی، لودھی کے ساتھ بھی تھی، شیر شاہ سوری کے ساتھ بھی تھی، 200-250 برس مغلوں کے ساتھ بھی رہی۔ تو یہ تو جو جیتنے والا ہوگا اس کے ساتھ میجارٹی جائے گی نا۔ اب عمران خان کے جیتنے کا یقین تھا تو ایسے لوگ بھی چلے گئے اس کے ساتھ، جن میں سے مثلا ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، میں 2 دفعہ رہ چکا ہوں اس میں پارٹی کا ممبر، وہ یعنی پچھلے الیکشن میں بھی جیتے تھے، میری کبھی اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، مجھے وہ پہچانتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب لوگ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک بہت اہم بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنے دنوں سے چونکہ ہم غور کر رہے تھے، یہ نظام چل سکتا ہی نہیں ہے، یہ پارلیمانی نظام، یعنی جمہوریت تو چل سکتی ہے لیکن ہر معاشرے کے لیے ایک ماڈل چاہیے ہوتا ہے، آپ نقل نہیں کر سکتے۔ نقال کوئی کتنا ہی بڑا ہو، مثلا کوئی دلیپ کمار کی، اس سے بھی بہتر نقل اتار سکتا، وہ دلیپ کمار تو نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن سکتا۔ کسی لیڈر کی کوئی کتنی نقل اتار سکتا، وہ لیڈر تو نہیں بن سکتا نا۔ یہی میری دلیل ہے بلاول بھٹو کے بارے میں کہ وہ بھٹو صاحب کی نقل اتار کے تو بھٹو تو نہیں بن سکتا نا۔ بے نظیر کی تو اپنی سٹرگل تھی، اگرچہ وہ بھی بھٹو جتنی پاپولر نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، دیکھیے اس کو ایک نیا نظام چاہیے ملک کو، یہ بڑی اہم بات ہے، مہربانی کر کے سنیے، یہ بہت ہی یہ جو اس کو ایک نیا نظام چاہیے۔ اب جب یہ بات اسٹیبلشمنٹ سے منسوب کر دی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو کیسے سازگار ہے جی وہ نظام؟ میں نے بہت غور کیا، صدارتی نظام ہونا چاہیے، ڈائریکٹ گورنر ہونے چاہیے،
چھوٹے صوبے بننے چاہیے, مضبوط بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے. سول اداروں کی تو اپنی اہمیت ہے ہی, وہ تو ہم ہمیشہ کہتے رہتے. آخر کار یہ قوم وہیں پہنچے گی, ٹھوکریں کھا کے, جلدی یا دیر سے, اس لیے کہ یہی ماڈل مسلمانوں کو سوٹ کرتا ہے. اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے مسلمانوں میں, بہت سارے لیڈر نہیں ہوتے, اور نیچے اختیارات البتہ منتقل ہو جائیں اور سول ادارے بن جائیں, اس طرف جائے گا. یہ شو ڈاؤن ہو جائے گا. بہت بڑا جوا انہوں نے کھیلا ہے نواز شریف صاحب نے, اور مولانا فضل الرحمان تو بچا لیں گے اپنے آپ کو. وہ اس لیے بچا لیں گے کہ وہ تو مکتب فکر کی بنیاد پر ان کے ووٹر ہیں, وہ تو کچھ بھی کریں وہ ان کا ساتھ دیں گے. جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی اور مکاتب فکر میں قوم تقسیم رہے گی, جو کہ وہ ہے, بہت بڑا حصہ تو ہے, لیکن نواز شریف صاحب کا تو انجام اور ان کے خاندان کا تو بہت برا ہوگا. پھر یہ کہ کرپشن کے الزامات تو بالکل واضح ہیں, وہ تو ان پہ واضح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بالکل نہیں ہم چھوڑیں گے. اس کے علاوہ آپ سے بات چیت ہو سکتی ہے. ہارون صاحب, مجھے دو سوال ایک ساتھ آپ سے کرنا ہے. وہ تو عمران خان صاحب کو نہیں کہنا چاہیے یہ قطع کلام. آپ میری عرض سنیے, یہ عمران خان صاحب کو نہیں کہنا چاہیے. انہیں کہنا چاہیے کہ انصاف ہوگا. اگر وہ یہ کہیں نا انصاف ہوگا اور کریں واقعی انصاف, تو وہ ایک بہت بڑے لیڈر بن جائیں. لیکن ان کا بھی مسئلہ یہ ہے, ایک تو وہ کسی بات کو راز نہیں رکھ سکتے, اور ایک بات یہ کہ وہ اپنے جذبہ انتقام سے بچنا تو دور کی بات ہے, اس کے اظہار سے بھی نہیں رک سکتے. اس لیے عمران خان بھی کوئی بڑے لیڈر کے طور پہ یاد نہیں رکھے جائیں گے, کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن یہ لوگ پھنس چکے ہیں, ان کا وقت آ چکا ہے میرے خیال میں پہلے, پھر اس کے بعد عمران خان کا آئے گا, پھر وہ لیڈرشپ ابھرے گی. اسی میں سے قومیں گزرتی ہیں, اسی میں سے گزر کے قومیں بنتی ہیں. اسی طرح برطانیہ تعمیر ہوا, اسی طرح فرانس ہوا, جرمنی نے تو اس سے بھی بڑی حماقتیں کی, روسیوں نے تو اس سے بھی بڑی غلطیاں کی. امریکہ میں تو الیکشن میں سینکڑوں آدمی قتل ہو جاتے تھے. کیسے کیسے لیڈر رہے. ایک ابراہم لنکن کے بعد جو صدر ان کا بنا تھا, نام مجھے یاد نہیں, غالباً جانسن اس کا نام تھا, تو وہ ہر وقت نشے میں ہی دھت رہتا تھا, پارلیمنٹ میں بھی آتا تھا. بڑی مشکل سے اسے سنبھالا گیا, اور وہ بعد میں سینیٹر کے طور پہ اس نے ترک کیا سب کچھ, اور سینیٹر کے طور پہ پھر وہ زندہ رہا, صدر تو نہیں بن سکا. تو قومیں اس سے گزرتی ہیں, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, اور تحمل سے کام لے کے صحیح تجزیہ کرنا چاہیے. صحیح تجزیے پر صحیح تعمیر کی بنیاد ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کا تجزیہ صحیح نہیں ہے, اور جذبات میں کیا گیا اور انتقام میں کیا گیا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ایک تو جس نظام کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے مسلمانوں کے لیے نظام بہتر ہے, وہ نظام کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہارون صاحب کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ اس تمام تر سیاسی صورتحال کے متحمل نہیں ہیں. دونوں فریقین کو, وہ اپوزیشن ہے یا پھر حکومت, کیا کوئی سین وائسز ہمارے پاس موجود نہیں, کوئی ایسے فریقین موجود نہیں ہے جو ان دونوں کو ایک پیج پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں؟ دیکھیے, ہیں تو صحیح لوگ, لیکن یہ کسی طرف سے انیشیٹو لیا جائے. اب براہ راست مذاکرات تو نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتے ہیں, نہ عمران خان صاحب سے ان کے ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو اپنے لیے نہیں ملک کے لیے بروئے کار آئیں, مگر عام مایوسی کی فضا ہے. اس امکان کو ہم مسترد تو نہیں کر سکتے, اور اس لیے بھی نہیں مسترد کر سکتے کہ یہ خدا کا قانون ہے کہ مایوسی جو ہے وہ تباہی لاتی ہے اور امید سے راستہ کھلتا ہے. اگر کچھ پر امید سمجھدار لوگ اٹھیں, ایسے لوگ موجود ہیں ملک میں جو دونوں سے بات کر سکتے ہیں, نام نہیں لینا چاہیے تاکہ وہ متنازع نہ ہو جائیں, تو بات تو ہونے کو ہو سکتی ہے, اور آخر کو بات ہی ہوگی, اور کیا ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو بھی ہوگا آخر کو گفتگو تو کرنا ہی ہوگی نا. صحیح صحیح, چاہے وہ کسی دھماکے کے بعد کریں, حادثے کے بعد کریں یا پہلے کریں, آخر کو تو بات چیت ہی ہوتی ہے نا. صحیح ہے. ہارون صاحب, ایک تو نیکٹا نے بھی تھریٹ الرٹس جاری کیا, اور ابھی سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبریں آ رہی تھی. پہلے تو مختلف رائے دی جا رہی تھی, رانا صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا, اب مولانا صاحب کی بھی زندگی کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ان کے لیے تھریٹ الرٹس ہیں. دوسری یہ بات ہارون صاحب کہ اس سارے معاملے میں اتحادی کہاں ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے اپوزیشن کے پورے جتھے کے ساتھ اس وقت صرف تحریک انصاف لڑ رہی ہے. قافلے کہاں ہیں؟ چودھری برادران بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں مفاہمت کے لیے, اتحاد کو آگے بڑھانے کے لیے, آپس میں صلح صفائی کے لیے. نہ ایم کیو ایم سامنے آ رہی ہے, نہ قافلے سامنے آ رہی ہے, تو اکیلی پی ٹی آئی کیوں لڑ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں نا, چودھریوں کو تو ناراض کر لیا نا. اگر چودھریوں کو ناراض نہ کیا ہوتا وہ تو ایک پورا گروپ بنا دیتے. دیکھیں وہ عمران خان صاحب انسیکیور فیل کرتے ہیں, اپنے بعض ساتھیوں سے بھی انسیکیور فیل کرتے ہیں, جہانگیر ترین سے بھی انسیکیور فیل کرنے لگے.
بائی دی وے یہ بیچ میں ایک بات آ گئی، جہانگیر ترین صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان کے دوستوں سے بھی ہوئی ہے. وہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب سے ان کا رابطہ ہوا ہے، شہباز شریف سے ان کا رابطہ ہوا ہے، حقیقت بس اتنی ہے کہ بار بار مختلف لوگوں کے ذریعے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے انکار کر دیا. وہ دیکھو اور انتظار کرو کہ پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ ایک تماشائی کی ان کی اب حیثیت ہے. وہ بالکل سیاست میں سرگرم نہیں ہوں گے جب تک کہ کوئی وہ وقت نہ آ جائے جو سازگار ہو. اور میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ انہیں سیاست میں اب کبھی حصہ لینا ہی نہیں چاہیے. دنیا میں کرنے کے ہزار کام ہے، سیاست ایسا کون سا اعلیٰ کام ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں سیاست پہ تبصرہ کرنا بھی کوئی خوشگوار کام نہیں ہے. کسی اور موضوع پہ اگر ہم گفتگو کریں تو زیادہ آسودہ محسوس کریں. سیاست تو ایک سپرفلوئس، ایک سطحی سی چیز ہے، ایک وقتی چیز ہے اور چھوٹے مفادات کی چیز ہے. اور دنیا میں کرنے کا ویلفیئر کا کام انہوں نے بہت کیا اپنے حلقے میں، اور اس کو اپنے حلقے سے باہر بھی کریں تو یہ ان کے لیے ایک ذہنی سکون کا باعث ہوگا. یہ تو خیر بیچ میں ان کا ذکر آ گیا. آپ نے ہارون صاحب جہانگیر ترین صاحب کی بات کی. میں ایک سوال ان سے بارے میں اب کر ہی لیتی ہوں آپ سے. ان کی کمی کو خان صاحب محسوس تو کر رہے ہوں گے، ممکن ہے کہ انٹری ہو جائے اور اس کشتی کو پار لگانے میں ترین صاحب کردار ادا کریں اپنا؟ میرا نہیں خیال. جہانگیر صاحب اب یہ نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ وہ بہت صدمے کا شکار ہیں. وہ عمران خان کے خلاف بات تو نہیں کرتے. میری بہت لمبی ان سے گفتگو ہوئی. ظاہر ہے وہ زیادہ تر تو غیر سیاسی تھی، ذاتی تھی اور ایک تجزیے پر مبنی تھی. اور بھی بہت کچھ اہم لوگ وہاں آئے لوگ، کیونکہ وہ جہاں کہیں جاتے ہیں لوگ ان کے ہاں جمع بہت ہو جاتے ہیں گپ شپ کرنے کے لیے. پھر انہیں کسی کھانے پہ جانا تھا، 2-3 گھنٹے میری ان کے ساتھ گپ شپ رہی. تو وہ نہیں چاہیں گے. اب انہیں صدمہ بہت پہنچا ہے معاملہ جس طرح ہوا ہے. یعنی جگہ چینی کا جو معاملہ وہ کیا تھا بھائی؟ اگر مطالبات تو لوگ کیا ہی کرتے ہیں. فرض کیجئے شوگر چینی پیدا کرنے والوں کے، شکر پیدا کرنے والوں کے مطالبات فرض کیجئے جائز نہیں تھے تو آپ نہ مانتے. آپ نے مانے، وہ قومی اقتصادی کمیٹی نے بھی مانے، مرکزی حکومت نے بھی مانے، کابینہ میں نہیں مانے، صوبائی حکومت نے زیر اعانت دیا. اور اس کے بعد وہ قصوروار کیسے ہو گئے؟ اور انہوں نے کون سا فراڈ اور دھوکہ کیا، کوئی سمگلنگ کیا؟ اس کا انہیں صدمہ آیا اور انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا. اور پیسے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بہت وقت دیا، بے پناہ انرجی صرف کی. اور ظاہر ہے غلط چیز پہ کی. سیاست میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ امام ابن تیمیہ کے ایک شاگرد تھے، نام ذہن میں نہیں آ رہا، بڑے یعنی علماء اسکالرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا جس سے بھی غیر مشروط محبت کرو گے اور سب کچھ اس کی نظر کرنے کی کوشش کرو گے، اس کا انجام خراب ہی ہوگا. ٹھیک ہارون صاحب، میرا ایک آخری سوال ہے، پھر ہم دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اپوزیشن کا اتحاد کب تک رہے گا اور اس اتحاد کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کی کنجی عمران خان کے ہاتھ میں ہے. جب تک وہ اپوزیشن کو خوفزدہ کیے رکھیں گے یہ اتحاد برقرار رہے گا. اس لیے کہ یہ ان کی ضرورت ہے، وہ اپنا تحفظ کرتے ہیں. ہر حکمران کے خلاف اتحاد اس وقت پختہ ہوتا ہے، بنتا ہے اور پھر پختہ ہوتا ہے. یہ تو ابھی لکی ہیں کہ وہ اتحاد اسی طرح یکسو نہیں ہے جب تک خوف باقی رہتا ہے. دیکھیے پی این اے اتنا بڑا اتحاد تھا اور اس نے اتنی بڑی تحریک چلائی، 329 آدمی تو اس میں شہید ہوئے تھے اور بہت سے لوگوں نے سینے پر گولیاں کھائی تھی. بہت کم لوگوں کو یعنی گولی ادھر ادھر لگی ہوگی، سینے پہ لوگوں نے گولیاں کھائی. وہ کیسے بکھر گیا؟ جب بھٹو کا خوف ختم ہو گیا تو وہ بکھر گیا. تو یہ عمران خان صاحب جو خوف پیدا کرتے ہیں، خوف ایک ایسا ویپن ہے جو بہت احتیاط کے ساتھ، ایسا ہتھیار ہے بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. یہ احتیاط خان صاحب میں نہیں پائی جاتی. ان میں کوئی علمی گہرائی نہیں ہے، وہ زندگی کا کوئی زیادہ ادراک نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، چلیے آپ نے خوف کی بات کی، میں آگے بڑھتی ہوں. ہارون صاحب ایک خوف اس وقت چائنا سے بھارت کو بھی ہے، وہ ہے سپر ڈیم کا معاملہ. ہارون صاحب سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی بھارت پاکستان کے ساتھ کرتا ہے. جب دل کرتا ہے پاکستان کا پانی بند کرتا ہے، جب دل کرتا ہے کھولتا ہے. ہمارے دیہات بہہ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے. اگر چائنا ڈیم بنا رہا ہے تو بھارت کو کیا پرابلم ہے؟ کیوں خوف کے اندر وہ مبتلا ہو گیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک آخری نقطہ اس میں رہ گیا تھا کہ دہشت گردی کا خطرہ موجود ہے. اور دیکھیے وہ پولیس کی پالیسی یہ ہے کہ انہیں دور رکھا جائے. وہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں فلاں جلوس روک دیا گیا اور یہ کر دیا گیا،
اور جو بیانات وہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے، سینیٹر فیصل جاوید نے کہا 5 منٹ میں استعفے منظور کر لیں گے، یہ بالکل بیانات قابل اعتبار نہیں، نہ 5 منٹ میں استعفے منظور ہوں گے، نہ کوئی جلوس روکا گیا۔ پولیس نہیں ہوگی، وہ دور ہوگی وہاں سے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی غیر ملکی ادارے نے کسی نے کیا تو پھر فوراً الزام عمران خان پہ آئے گا۔ انہیں پوری احتیاط کرنی چاہیے، وہاں اجنبیوں کو اس طرح داخلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ کریں گے، اگر ہوا، ظاہر حکومت تو نہیں کر سکتی، اس لیے کہ حکومت پہ تو اس کا الزام آئے گا ہر صورت میں، وہ تو نقصان تو اس کا ہوگا۔ چلیے ہارون صاحب، حالات کچھ بھی ہو، یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا بندوبست کریں۔ وہ ملک کے لیے، وہ پاکستانی عوام کے لیے سازگار رہنے چاہیے، خوشگوار رہنے چاہیے۔ بریک کی طرف چلیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو جو سوال میں نے ہارون صاحب سے چائنا کے سپر ڈیم سے متعلق کیا، بریک سے واپس آ کے اس سے سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، چائنا جو سپر ڈیم تعمیر کرنے جا رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسے مکمل کیا جائے گا آئندہ 5 سالوں کے اندر، تو کیا ہم سمجھ لیں کہ چائنا اور بھارت کے بیچ پانی کے معاملے پر ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے؟ اس خوف کی وجہ کیا ہے؟ بھارت کیوں خوف زدہ ہے؟ نہیں، وہ ٹکراؤ کا انفیکٹ آغاز ہو چکا ہے، وہ خبریں ہائی لائٹ اب ہوئی ہیں۔ چینی جو ہیں وہ بہت دیر پا منصوبہ بندی کرتے ہیں، ان کے شمالی علاقوں کر کے جنوبی علاقوں میں بہت پانی ہے، دنیا میں میٹھا پانی بہت کم ہے، اس میں سب سے زیادہ چین میں ہے۔ 10 دریا چین سے نکلتے ہیں، یعنی ہمارے 2 دریا بھی وہیں سے آتے ہیں، سندھ بھی اور ستلج بھی۔ اسی طرح کچھ دریا ہیں جو وہاں سے انڈیا میں داخل ہوتے ہیں، کچھ نیپال تک جاتے ہیں، کچھ بنگلہ دیش تک جاتے ہیں، حتیٰ کہ ویتنام تک بھی جاتے ہیں۔ یہ چونکہ ہائٹ پہ واقع ہے اور دریا وہاں سے، یہ ہر علاقے کی ایک منفرد صورتحال ہے، تو چین کی ایک منفرد وہ دریا وہاں، یہی برہم پترا جو مشہور دریا ہے، جس کا ذکر ہم بنگلہ دیش کے حوالے سے سنتے ہیں اور انڈیا کے حوالے سے سنتے ہیں، وہ وہاں اسے دریا یرلانگ کہا جاتا ہے۔ ذرا لمبا نام ہے، مگر اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ دریا یرلانگ ہے۔ اور یہ کوئی 2002 سے ان علاقوں سے پانی لے جایا جا رہا ہے شمالی علاقوں میں، اور اس میں ہر سال کوئی 38 سے 48 بلین ڈالر وہ خرچ کرتے ہیں، کل یہ 630 بلین ڈالر کا منصوبہ ہے۔ اب یہاں وہ ایک سپر ڈیم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ڈیم نہیں، سپر ڈیم، جس طرح ہم گوادر کی بندرگاہ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ کیلیفورنیا کی بندرگاہ سے جو دنیا میں سب سے بڑی ہے، اس کا سکوپ اس سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا ڈیم ہے، جس کا تلفظ میرے ذہن میں نہیں ہے، نام یاد نہیں رہا، وہ اس سے 3 گنا زیادہ یہ بجلی پیدا کرے گا۔ 3 گارجز پیدا کرے گا، تو ظاہر ہے 3 گارجز ڈیم ہے جس سے 3 جو ڈیم چین بنا رہا ہے، ڈیم بنا ہے۔ اچھا، اب اس کی اہمیت انڈیا کے لیے کیا ہے؟ انڈیا کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کا 29% پانی دریائے برہم پترا سے حاصل ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، اور 40% جو پن بجلی ہے، پانی سے پیدا ہونے والی بجلی ہے، وہ اس سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ خوف زدہ ہیں۔ انڈیا اس پہ سخت ریئیکشن نہیں دے رہا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، اس کی پرائس ادا کرنی ہے نا، اور چینی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ استعمال ہوں گے۔ پاکستان کو دھمکیاں نہیں دے رہے تھے صرف، آپ کہتے ہیں نا، آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں، پاکستان کا پانی روکا بھی، مس یوز بھی کیا، ہماری اس میں غلطی بھی ہے، ہم نے ڈیم نہیں بنائے۔ وہ مشرقی پنجاب میں بھی یہ پرابلم ہے کہ وہاں سے پانی وہ لے گئے راجستھان تک اور دوسری ریاستوں تک، بیکانیر تک لے گئے، مگر یہ کہ وہ ظاہر ہے وہ اب اس پہ احتجاج ہو رہا ہے، تو جو کچھ کوئی بوتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ اسے کاٹنا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ جو ان کا وزارت خارجہ کا ریئیکشن آیا ہے انڈین فارن منسٹری کا، وہ تو بہت نرم الفاظ میں انہوں نے رد عمل دیا ہے کہ ہم واچ کر رہے ہیں، سچویشن پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چین سے کہا ہے کہ اسے اپنے پڑوسی کا کوئی بھی منصوبہ بناتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے مفادات کا خیال رکھنا چاہیے۔ خیال تو ضرور رکھنا چاہیے، جب دوستی ہو تو تبھی خیال رکھا جاتا ہے، یا کم از کم دشمنی نہ ہو۔ جب آپ امریکہ سے مل کے چین کا گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں،
جیسے جاپان بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے. کل چینیوں کو موقع ملے گا، نہ وہ جاپان کو معاف کریں گے نہ آسٹریلیا کو معاف کریں گے. یہ انسانی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمن کو معاف کرے. یہ تو صوفیوں کی روش ہے نا. یہ کوئی انڈیویجول تو کر سکتا ہے، مگر قومیں تو کبھی معاف نہیں کیا کرتی کسی قوم کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے لیے ایک بڑا تھریٹ ہے، ان کی بجلی کی پیداوار کے لیے بھی اور پانی کے لیے بھی. اور وہ اگر کوئی مصالحت ہوگی، اگر کوئی مذاکرات ہوں گے تو دیکھیے علاقے پر انہوں نے قبضہ کر لیا، وہ نہیں چھوڑ رہے. اچھا، پانی کی تقسیم کا کوئی معاہدہ ان کے درمیان موجود نہیں ہے. جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی 1917 میں وہ ختم ہو گئی. باقاعدہ کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے. اس لیے یہ انڈیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. اور انڈیا جس جنون میں مبتلا ہے، جب تک وہ اس پہ نظر ثانی نہیں کرے گا تو ظاہر ہے اس کے لیے پرابلمز پیدا ہوتے رہیں گے. اندر بھی پیدا ہو رہے ہیں، کل میں نے اس کی تفصیل آپ سے عرض کی تھی، اور باہر سے بھی پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ایران اس کے ہاتھ سے نکل گیا انڈیا کے، افغانستان اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ایک دن عرب بھی نکل جائیں گے. یہ مغالطہ ہے ان کا کہ عرب ان کا ساتھ دیں گے. عرب عوام کی مجموعی رائے جب بروئے کار آئے گی، مجموعی امنگیں بروئے کار آئیں گی، اور ایک دن آئیں گی. ہمیشہ تو بادشاہت رہنے والی چیز نہیں ہے، تو وہ بھی ان کے ہاتھ سے. انڈیا بہت خسارے کا سودا کر رہا ہے. وہ جو دور اندیشی گاندھی میں تھی، نہرو میں بھی تھی، وہ کوئی ایسے مثالی لیڈر نہیں تھے، ہمیشہ سچ بولنے والے، بڑے پاک دامن اور بڑے صداقت شار، لیکن دور اندیش لوگ تھے. وہ سمجھتے تھے کہ انڈیا بہت سی قوموں کا مجموعہ ہے، یہاں مسلمان رہتے ہیں جن کی ہندوؤں کے ساتھ کوئی چیز مشترک نہیں ہے، سکھ ہیں جن کا کلچر بالکل ہی جدا ہے، یا بدھ ہیں، یا بے شمار دوسری زبانیں. کیرالہ کے لوگ بالکل ہی ایک الگ زبان بولتے ہیں، ادھر ملیالم بولی جاتی ہے. وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو ووٹر ہے اور یہ بستی انڈیا ہے، یو پی سی پی وغیرہ، اور اس کی بنیاد پر تا دیر وہ انڈیا کو متحد رکھ سکیں گے اور طاقتور بنا سکیں گے. نفرت کی آغاز میں بڑی قوت ہوتی ہے. دیکھیے ہٹلر نے تو کتنے ملک فتح کر لیے تھے، نپولین نے کتنے کر لیے تھے، مگر پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن ہارون صاحب، بھارت اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس ڈیم کے منفی اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو بھارت کلیم کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا جواب کے طور پہ، فوری طور پہ وہ بھی برہما پترا کے اوپر ایک ڈیم تعمیر کریں گے؟ ایسا ممکن ہو سکے گا؟ نہیں، وہ تو اپنے علاقے میں کریں گے نا. وہ نقصان کم کرنے کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے، اس کا تو انہیں حق ہے کہ برہم پترا پہ وہ ایک ہے، لیکن ان کے ایک اتفاق سے اس آدمی کا نام بھی برہما ہے. ایک ان کا ٹاپ سکالر ہے، اس نے کہا کہ بھارت کو خطرہ تھا پہاڑوں سے. بھارت کو خطرہ تھا، پروفیسر برہما، خطرہ تھا پہاڑوں سے، اپنے سمندروں سے خطرہ تھا. اب اسے زمین سے بھی خطرہ تھا، اب اسے پانی سے بھی خطرہ لاحق ہے. یعنی وہاں جو دانا لوگ ہیں، ان کے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ خطرناک صورتحال ہے. اسی انداز فکر نے مشرقی پنجاب کا مسئلہ پیدا کیا ہے نا. اب سکھوں کا اگر آپ ان سے تنہائی میں میں ملتا رہتا ہوں مختلف مواقع پہ، جو باہر سے لوگ آتے ہیں، یہاں ان کی عبادت گاہیں ہیں، یا دوسرے کچھ لوگ جو ہیں ان سے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے غلطی کی، انہیں قائد اعظم کی بات مان لینی چاہیے تھی. دیکھیے یہی تو تضادات ہوتے ہیں. کشمیر انہیں کتنا مہنگا پڑ رہا ہے، کسی کو اندازہ ہے؟ 7-8 لاکھ فوج کی آپریشنل کاسٹ کیا ہوتی ہے، اور وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ پاکستان پہ حملہ کر سکے. فوج تو ان کی وہاں انگیج ہے. اسی طرح اگر مشرقی پنجاب میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور علاقوں میں ہو جاتا ہے تو کیا کرے گی؟ 1 کروڑ فوج تو نہیں بنا سکتے وہ. ٹھیک ہے. چلیے ہارون صاحب آگے بڑھتے ہیں. کچھ اور دانائی توازن میں ہوتی ہے، اعتدال میں ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے، بالکل. مشرق وسطیٰ کی بات کرتے ہیں ہارون صاحب. اس کی صورتحال بھی تو کشیدہ ہے. ایک طرف مراکش ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کر بیٹھا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں گریٹر اسرائیل کا جو خواب دیکھا جا رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ تکمیل کو پہنچے گا، وہ پورا ہو جائے گا، جس طرح سے 1 by 1 یہ اسٹیٹس آ رہی ہیں سامنے اور اسرائیل کو تسلیم کرتی چلی جا رہی ہیں؟ اب تو وقت کم رہ گیا، کتنے ٹائم ہے؟ تھوڑی سی بات اس پہ. جی میرے پاس ابھی وقت ہے، موجود ہے. ہارون صاحب آپ بات کیجئے. اچھا ٹھیک ہے، اس پہ پوری بات کرتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ گریٹر مڈل ایسٹ، فی الحال امریکہ کے ذہن میں جو منصوبہ ہے نا، وہ گریٹر مڈل ایسٹ کا، اس میں سب رکاوٹیں انہوں نے دور کر لی. کچھ یہ خفیہ تعلقات تو دیکھیے ہمیشہ سے ان کے تھے،
بحرین میں ایک تجارتی ادارے کے نام پر تھے، اور اسی طرح باقی عرب ممالک میں بھی تھے، اور برسوں سے ہم اس کی خبریں سن رہے تھے۔ اب وہ باقاعدہ اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مصر نے تسلیم کیا تھا اور انور السادات نے کیا تھا، سب جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوا تھا، اس لیے کہ مصر میں کسی نہ کسی طرح کی جمہوریت رہی ہے، باقی جگہ پہ بادشاہت ہے۔ اب پہلے تو دیکھیے اسرائیل کوئی ایک حصہ ہے اس کا، امریکہ کا، اس سے الگ کوئی وجود نہیں رکھتا، سوائے اس کے کہ یہاں ایک خاص مذہبی وہ عقیدہ رکھنے والی آبادی ہے۔ دراصل وہ امریکہ ہی کا حصہ ہے، اس کی آؤٹ پوسٹ جسے کہتے ہیں، اس کی ایک چوکی ہے جو اس کی حدود سے باہر ہے۔ $4 بلین سالانہ وہ انہیں ایڈ دیتے ہیں، مدد، قرض نہیں، ڈونیشن۔ یہ کتنی بنتی ہے؟ 80 لاکھ کی آبادی ہے، اس میں بھی عرب شامل ہیں، تو 80 لاکھ ہے، تو یہ $500 سالانہ ہر شہری کے لیے، بچے کے لیے، بوڑھے کے لیے امریکہ دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے اپنے مقاصد کے لیے دیتا ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ اسرائیل اسے استعمال کرتا ہے۔ اچھا، وہ $500 بہت سارے ملکوں کی فی کس آمدن ہے، $500 انہیں دیتا رہا، اسی بنیاد پر انہوں نے اتنی ترقی کی، اور یورپ کی اور امریکہ کے تعاون سے ترقی کی، ان کی سپورٹ سے ترقی کی۔ اچھا، پہلے تو وہ عربوں کو اسلحہ بیچتا رہا، وہ کتنا اسلحہ ہے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، کوئی $2000 بلین سے زیادہ کا اسلحہ تو صرف ایک عرب ملک خرید چکا ہے، دوسرا اب اس دوڑ میں شامل ہو گیا ہے، برطانیہ سے بھی خریدتے ہیں، کوئی تھوڑا فرانس سے بھی خریدتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا نہیں ہے۔ ٹھیک، حالت یہ ہے کہ فوج تو کسی ملک کی ہے ہی نہیں، اول تو آبادی اتنی نہیں ہے، اور اگر ہے تو مزاج ہی وہ نہیں ہے۔ وہ مزاج کیوں نہیں ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ حدیث کو لائٹلی لیتے ہیں، اس پہ اتنا غور نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے وہ کسی سکالر کا فرمان محض نہیں ہے، وہ اللہ کے آخری پیغمبر تھے، بے شک، اور انہوں نے ارشاد کیا تھا کہ ہوا موتی و انا القاسم، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بانٹنے والا میں ہوں۔ جو بات انہوں نے کہہ دی وہ حرف آخر ہے، سوائے قرآن مجید کے، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم، علم اگر کسی ستارے پر بھی ہوگا تو کوئی اجمی اسے اتار لائے گا، اور ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جو فتنہ آخر الزمان ہوگا جب، تو ویل للعرب، عربوں کے لیے تباہی ہے۔ تو عرب عوام کی نہیں، عرب بادشاہ جو ہیں وہ انہیں اس راستے پر لے گئے ہیں۔ پہلے تو اسلحہ انہیں بیچتے رہے اسرائیل کا خوف دلا کر، اب وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرو اور اس کی قیادت تسلیم کرو۔ اب ایران خطرہ ہے ان کے لیے، ایران کو، پہلے انہوں نے اسرائیل کو ان کے لیے خطرہ بنا کے پیش کیا، اب ایران کو۔ ایران نے کون سے حملے کیے ہیں جی؟ وہ سیاسی کشمکش تو ہے، ایک دوسرے سے تعصب اور نفرت تو ان کی ہے، ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ 1200 برس سے، تو خاص طور پہ ہارون رشید کے زمانے میں جو تحریک اٹھی تھی فارسی زبان کو اپنانے کی اور عربوں کے خلاف، کہ بھائی عربوں کی کوئی اجارہ داری ہے، ایک لحاظ سے صحیح بھی تھا کہ عربوں کا کوئی اجارہ داری تو نہیں ہے نا کہ وہ ساری دنیا پہ حکومت کریں، جب تک وہ انصاف کریں وہ ٹھیک ہے، جب تک لوگ انہیں پسند کریں۔ یہ تو دین جو ہے وہ کسی کا اجارہ تو نہیں ہے، نہ کسی طبقے کا، نہ کسی قومیت کا۔ بالکل۔ تو یہ آخری جو اموی بادشاہ تھے، اب مجھے یاد نہیں ہے سلیمان تھا یا حشام تھا، اس نے ایک دن پوچھا کہ بصرہ کا فقیہ کون ہے، اور بغداد کا کون ہے، اور دمشق کا کون ہے، فلاں فلاں علاقے کا فقیہ یعنی اسکالر۔ اس وقت یہ دوسری بحثیں تو نہیں تھی، صرف فقہ جو ہے یہ جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، اصل میں تو فقہ صحیح تلفظ ہے اس کا۔ تو اس نے کہا وہ فلاں ہے، فلاں جگہ، مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ ہیں، فلاں جگہ فلاں صاحب ہیں، فلاں جگہ فلاں صاحب ہے، فلاں جگہ۔ تو اس نے پوچھا عربی ہے یا اجمی ہے؟ اس کے ذہن میں ظاہر یہی حدیث ہوگی، اس نے کہا اجمی ہے۔ اس نے کہا آزاد ہے، غلام ہے؟ انہوں نے کہا آزاد کردہ غلام ہے، یعنی آزاد تو تھے مگر پہلے غلام تھے۔ امام ابو حنیفہ کے اجداد کا تعلق تو اس خطے سے تھا نا جسے اب پاکستان کہا جاتا ہے، زت جسے کہتے ہیں، جاٹ، زت کہا جاتا تھا۔ وقت ہارون صاحب میرے پاس بالکل ختم ہو گیا۔ وہ اچھا انہوں نے، اچھا میں بس بات کو ختم کرتا ہوں جی۔ اب دیکھیے، اس نے کہا خدا کی قسم علم تو اجمی لے گئے، تو عرب جو ہیں وہ اس ایسی حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ وہاں استحکام اور قرار نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ صاحب۔ میرے پاس معذرت کے ساتھ وقت بالکل ختم ہو گیا، دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔